नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा आज का टॉपिक है कुरान मजीद के हुकूक। आज यकीनन हमारी सोसाइटी में हर कोई अपने अपने हुकूक की बात कर रहा है, जहाँ पर हम सब के हक हैं एक दूसरे के ऊपर, वहीं पर कुरान मजीद भी हमसे अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है। कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है, आसमान से दीगर आने वाली जो किताबें थी वो किताब तो थी, लेकिन ये अल्लाह का कलाम भी है। किताबुल्लाह होने के साथ साथ कलामुल्लाह भी है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन भी इसको कहा गया और तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन भी इस कुरान को कहा, यानी इंजाल भी है और तंजील भी है। ये वो किताब है जिसके बारे में ऐलान किया गया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन कहा गया। ये वो किताब है जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई और हजूर ने ऐलान फरमाया ये आखिरी किताब है, ला किताब अबादा किताबी। और ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, खुद इरशाद रब्बानी होता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर रब्बुल आलमीन इसको पहाड़ पे नाज़िल करते वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, वो बिखर जाता अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के जलाल से। व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। कुरान तदब्बुर की किताब है, कुरान तफक्कुर की किताब है। जो अल्लाह ने मिसालें दी हैं वो इसलिए दी हैं, हमें कहा गया कुरान में तफक्कुर कीजिए, कुरान में तदब्बुर कीजिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में इरशाद होता है, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। सारी इंसानियत से कहा गया, पूरी इंसानियत के लिए कुरान वाज़ व नसीहत है। कुरान अपने मुखातिबीन को मुखातिब करता है और कुरान फ़ी नफ्सिही भी हादी है, हिदायत बख्शता है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर कहा गया, जो सीने की बीमारियां हैं, हसद है हमारे सीनों के अंदर छुपा हुआ, तकब्बुर है हमारे सीनों के अंदर, तकब्बुर के लिए कुरान शिफा बन के आया है, हसद के लिए कुरान शिफा बन के आया है। हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत, ये तमाम जो कल्बी बीमारियां हैं उनके लिए कुरान को शिफा बना के भेजा गया। वहुदन व रहमतुल, इसको हिदायत कहा गया। यह हिदायत की किताब है, कुरान के जरिए हिदायत मिलती है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक। कुरान तुम्हारे हक में हुज्जत है या फिर तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। जिस सीने में कुरान नहीं वो सीना बंजर है। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये कुरान अल्लाह का फजल है, ये कुरान अल्लाह की रहमत है, और जिसको ये नसीब हो गया हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, दुनिया व माफिहा की हर चीज से बुलंदो बाला चीज, दुनिया की हर चीज से अरफा व आला चीज जो है वो अल्लाह का कुरान है, वो अल्लाह की किताब है। तो कुरान हमसे अपने हुकूक का मुतालबा कर रहा है। खुलासे के तौर पे अर्ज करूंगा, कुरान के हमारे ऊपर जो हुकूक हैं, पहला हक कुरान का ये है हम कुरान को पढ़ें,
ہم قرآن کی تلاوت کریں. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن کے پڑھنے پہ اجر و ثواب ہے. قرآن واضح نصیحت ہے، قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس کو شفا قرار دیا گیا. قرآن کے پڑھنے کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے. یہ ہمارے اوپر قرآن کا پہلا حق ہے، ہم قرآن کو پڑھیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر قرآن کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس قرآن میں غور و فکر کریں. تفہم، فہم قرآن، تلاوت قرآن کے بعد فہم قرآن، یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے. ہم قرآن کو سمجھیں. قرآن ہم سے مطالبہ کس چیز کا کر رہا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو ماضی کی باتیں، جو حال کی باتیں، جو مستقبل کی باتیں بتا رہا ہے. دنیا کے سارے نصاب جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے، ہم ہی اسی کے محافظ. یہ ایسا نصاب ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے آیا ہے، جس میں تغیر، تبدل، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ان کی آیات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن پاک کی، قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں رحمت بن کر آئی، شفا بن کر آئی، ہدایت بن کر آئی. تو قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم اس کو پڑھیں. پڑھنے کے اوپر اجر و ثواب ہے. احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی روایات ہیں. ہم قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کریں، تفکر، تدبر کریں. قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ آج تفکر نہیں ہے، آج تدبر نہیں ہے. جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے، پھر اس قرآن کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں. یہ بھی قرآن کا حق ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وہ قرآن پڑھنے والے جس میدان کے اندر بھی اترتے ہیں وہ فاتح بن کر لوٹتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہی تھی، انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن کو لگایا ہوا تھا. ان کے شب و روز قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے میں گزرتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ اللہ کی وہ مبارک کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی نشر و اشاعت، یعنی قرآن کے ذریعے ہم تبلیغ کریں، قرآن کے ذریعے ہم دعوت دیں، قرآن کے ذریعے ہم امن کے، ہم رواداری کے، ہم اعتدال کے پیغام کو عام کریں. آج قرآن سے ہماری دوری ہے. آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج ہم جو دین اسلام سے دور ہیں، آج جو ظلم و تشدد ہے، اس کی وجہ یہی ہے آج ہم قرآن کریم کے قریب نہیں ہیں. آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تفکر نہیں کرتے. اگر آج ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر آج ہم قرآن کو سمجھیں گے، جو قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. اگر آج ہم قرآن پاک کو نشر کریں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن کا میسج اور پیغام دیں گے. قرآن کا میسج اور پیغام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے. پورے قرآن پاک کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہی ہے، اللہ کو اس کی عبادت سے راضی کیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع اور اطاعت سے راضی کیجئے، اور ساری انسانیت کو، مخلوق خدا کو اس کی خدمت کر کے راضی کیجئے. اگر ہم قرآن سمجھیں گے، ہمیں قرآن بتائے گا. قرآن پاک نے جو اپنے سے پہلے انبیاء کے قصص بیان کیے ہیں، جو واقعات بیان کیے ہیں، وہ اسی لیے بیان کیے ہم ان سے نصیحت پکڑیں، ہم ان سے سبق سیکھیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، یقیناً وہ بھی سارے کا سارا قرآن ہے. کانا خلقہ القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی قرآن. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا
حضور کی اتباع کا حکم قرآن دیتا ہے، حضور کی اطاعت کا حکم قرآن دیتا ہے، قرآن احکامات بیان کرتا ہے، قرآن عبادات کو پیش کرتا ہے، قرآن معاشرتی، معاشی، سیاسی جتنے بھی نکات ہیں قرآن سارے کے سارے بیان کرتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر تاریخ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، موضوع روایات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم قرآن پاک کی طرف آئیں، قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آئیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن تو بنجر سینوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، سیراب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے پانی سے بنجر زمین آباد ہوتی ہے، قرآن سے بنجر سینے آباد ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور کو دیکھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اسی قرآن کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ دوس سے چل کر یہ قرآن کی حلاوت تھی۔ ان سے کہا گیا جس بازار میں تمہارا دل چاہے چلے جانا، لیکن اس بازار میں ذرا احتیاط کرنا، جس کے پاس چاہے بیٹھ جانا، جس کی بات چاہے سن لینا، لیکن ایک ایسا شخص ہے اس کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ طفیل بن عمر دوسی کہتا ہے جب میں اپنے کانوں سے قرآن سنتا ہوں تو میں کہہ اٹھتا ہوں کہ یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کلام ہے کہ جس نے 3 بڑے چیلنج کیے ہیں۔ قرآن کا سب سے بڑا چیلنج، سب سے پہلا چیلنج قرآن کا یہ ہے، فاتو بکتاب من مثلہ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب بنائی گئی ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو لاؤ ایسی کتاب لے کے آؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ اور اگر کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن اعلان کرتا ہے فاتو بعشر سور من مثلہ، پوری کتاب نہیں لا سکتے، پورا اس کلام کے مد مقابل کوئی کلام نہیں لا سکتے، چلو 10 صورتیں لے کے آؤ۔ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت تو لے کے آؤ۔ لیکن حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے عرب کے شاعر تھے، جن سے کہا گیا اس کے مقابلے میں کچھ تیار کر کے لائیے، سیدنا فاروق اعظم کا دور چل رہا ہے، کہتے ہیں کوئی شعر تو سناؤ، تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین جس دن سے میں نے قرآن کو سنا ہے اشعار کہنا ہی چھوڑ دیے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا فضل ہے، جس کا خود رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جس کو کہا جا رہا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی یہ رحمت ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے دور کیوں ہیں؟ ہم اللہ کے فضل سے دور کیوں ہیں؟ ہمیں اللہ کے فضل کے قریب آنا ہے، ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب آنا ہے، ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اور قرآن سیکھنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان بنا کے نازل فرمایا، آسان ہے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن پاک کے دامن رحمت میں، اللہ کے دامن فضل میں آپ آ جائیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن سے تعلق بنائیے۔ محشر کا میدان ہوگا تو رب العالمین فرشتوں کو ندا دیں گے، پورے محشر کے میدان میں رب العالمین پکار کے کہیں گے میرے کنبے کے لوگ کہاں ہیں، میرے قبیلے کے لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ تو کنبے قبیلے سے پاک ہیں، تو رب العالمین فرمائیں گے اہل القرآن اہل اللہ، وہ جو اللہ کا قرآن جن کے سینوں میں تھا، وہ اللہ کے جو نیک بندے تھے، وہی میرا کنبہ ہے، وہی میرا قبیلہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں حجت ہو۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کو زہراوین کہا گیا۔ قیامت کے دن
یہ اللہ کی رحمت کا وہ سایہ ہے، جب معاشر کے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا یہ قرآن سایہ بن کے آئے گا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب کوئی نہ آئے گا، پھر وہاں پہ یہ قرآن آئے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو یہ جو سورہ ملک ہے یہ عذاب سے بچاتی ہے، یہ مسلمان کی، پڑھنے والے صاحب قرآن کی حفاظت کرتی ہے۔ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دو جھگڑنے والے ایسے ہیں جن کا جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، دو سفارش کرنے والے ایسے ہیں جن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک روزہ ہوگا، کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اس کو بخش دیجئے، اور دوسرا یہی اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کی کتاب ہوگی، یا اللہ اس نے مجھے پڑھا، اور ہمیں دنیا میں بھی کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، ترتیب سے قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے قرآن کو، اور وہاں بھی یہی کہا جائے گا یہ جنت کے درجات ہیں، آپ ان کے اوپر چڑھتے جائیے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھتے جائیے، جہاں پر قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی آپ کا مقام ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی کتاب بڑی برکتوں والی کتاب۔ اگر آج ہم اپنی بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی مشکلات کا مداوع چاہتے ہیں، حل چاہتے ہیں، اگر آج ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے، ہمارے معاملات کیسے درست ہو جاتے ہیں، کیسے بیماریاں شفاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آنا ہوگا، قرآن سے تعلق لگانا ہوگا، قرآن سے دوستی لگانی ہوگی، قرآن کے قاری بننا ہوگا، قرآن میں تفکر تدبر کرنا ہوگا۔ اگر یہ تمام چیزیں ہم کریں گے تو یہ جو ہماری زندگی ہے یقیناً اس میں بھی خوشیاں لوٹ آئیں گی، مسرتیں آئیں گی، برکات اور رحمتیں آئیں گی، اور آنے والے جتنے بھی جہان ہیں یہ قرآن پاک کہیں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر ہم اس سے تعلق جوڑیں گے تو یقیناً یہ بھی اس تعلق کو اتنا مضبوط کرے گا، ہر جگہ پہ ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک تلاوت کرنے کی، قرآن پاک میں تفکر تدبر، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور قرآن پاک کی اشاعت کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔